एपिसोड 26। मैं खिड़की के पास से हटकर दरवाजे से निकल आया। जीने पर कदम रखा तो आज़ादी का एहसास हुआ और एक नामालूम से खुशी महसूस होने लगी। इसके साथ ही घर को अंदर से देखने की ख्वाहिश एकदम से भड़क उठी। मैंने जीने पर खड़े होकर नीचे का जायजा लिया। यह जीना एक बेहद कुशादा कमरे की तरफ जाता था। उसकी आरइश और ज़ेबाइश जिन लवाजमात से की गई थी, उनसे सरगम की अमारत उसके ज़ौक़ का अंदाज़ा होता था। नीचे 3 कमरे नजर आ रहे थे, एक लाइब्रेरी भी थी। मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया तो कमजोरी का एहसास हुआ। मैं एक सोफे पर बैठकर सस्ताने लगा। चंद लम्हों के बाद उठा। सबसे पहले उन 3 कमरों में झांका जिन्हें बतौर ख्वाब का इस्तेमाल किया जाता था। मैं राहदारी की तरफ बढ़ा तो वो किचन और एक स्टोर रूम पर जाकर खत्म हो गई। स्टोर रूम में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। किचन में जो किसी बड़े हॉल से कम नहीं था। किचन अमेरिकन तर्ज का बना हुआ था। एक बड़ा फ्रिज और डीप फ्रीजर वहां मौजूद था। उन्हें बारी बारी खोलकर देखा तो वो खाने पीने की चीजों से भरे हुए थे। गो मैं बहुत ज्यादा चला फिरा नहीं था, मगर मेरी सांस इस तरह फूल रही थी जैसे मैं मीलों से दौड़ता चला आ रहा हूँ। किचन में एक तरफ खाने की मेज और उसके गिर्द 6 कुर्सियां रखी थी। मेज पर एक अखबार पड़ा था। मैं सांस दुरुस्त करने की गर्ज से कुर्सी पर जा बैठा। सांसें बहाल हुई तो मैंने अखबार उठाकर देखा। अखबार कई दिन पुराना लग रहा था। उस पर यकम नवंबर की तारीख दर्ज थी। मुझे नहीं मालूम था कि आज क्या तारीख है और मैं कितने दिनों तक बेहोशी की हालत में रहा हूँ। मैंने एक सफ़ा उल्टा तो मेरी नज़र एक हसीन औरत की तस्वीर पर जा पड़ी। तस्वीर देखकर यूं लगा जैसे उस औरत को मैंने पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है? दूसरे लम्हे मेरे जहन के तारीख गोशे रोशन हो गए। ये वही औरत थी जिसने मुझे वीराने में ले जाकर कत्ल करने की कोशिश की थी। मैं उछल पड़ा। खबर की सुर्खी थी, बेगम नजमा न्याज कश्ती के हादसे में हलाक हो गई। कराची, यकम नवंबर, नुमाइंदा खुसूसी। कल शाम किमाड़ी में एक लॉन्च और कश्ती के आपस में टकरा जाने के बायस कश्ती में बैठे हुए 5 अफराद डूबकर हलाक हो गए। उनमें बेगम नजमा न्याज अहमद भी थी, जो कि कर्नल न्याज अहमद की अहलिया थी। वो अपने दोस्तों के साथ कश्ती में सैर कर रही थी कि हादसा पेश आ गया। उनके शौहर इन दिनों मुल्क से बाहर हैं। उनसे कोई राब्ता कायम नहीं हो सका है। उस खबर में हादसे और मरने वालों के बारे में और भी तफसीलात दर्ज थी, मगर मैंने पूरी खबर पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं की। मेरे लिए इतनी ही खबर काफी थी। उस खबर ने मेरी नजरों के सामने से एक पर्दा सा हटा दिया और वो मुअम्मा अपने आप ही हल हो गया जिसने मुझे उलझन में मुब्तला कर रखा था। बेगम नजमा न्याज ने मुझे इसलिए कत्ल करने की कोशिश की थी कि मैं उसके शौहर का हमशक्ल था। उसके कानों में इस मंसूबे की भिनक पड़ गई होगी कि सरगम का गिरोह उसके शौहर को कत्ल करके या गायब करके मुझसे वो काम लेना चाहता है जो कर्नल न्याज से लेना मुमकिन नहीं होगा। कर्नल न्याज ने शायद इस साजिश में शामिल होने से इनकार कर दिया था। जब भी बेगम न्याज ने सोचा होगा कि क्यों ना वो फसाद की असल जड़ को ही काट कर फेंक दे, यानी मेरा पत्ता साफ कर दे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मगर वो अपने इस मंसूबे में बुरी तरह नाकाम हो गई थी। बेगम नजमा ने मुझ पर जो कातलाना हमला किया था, किसी तरह सरगम को इसका इल्म हो गया होगा। सरगम ने सोचे समझे मंसूबे के तहत बेगम नजमा को कश्ती के हादसे में मौत के घाट उतार दिया। गोया सरगम और उसके गिरोह ने अपनी राह की हर रुकावट को बड़ी आसानी और महारत से हटा दिया था। मुझे किचन में घुटन का एहसास हुआ तो मैं नशिश गा के दरवाजे से बाहर आ गया। अब मैं इस मसले पर सोचकर अपने जहन को मजीद उलझाना नहीं चाहता था। यूं भी सोचने के लिए अभी बहुत वक्त पड़ा था। खुली फिजा में आकर सांस लेते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों की कैद से रिहाई मिल गई हो। बाहर शदीद सर्दी थी। तेज हवाएं सनसना रही थी, मगर चमकीली धूप ने इसका असर किसी हद तक जायल कर दिया था। धूप अच्छी लग रही थी। मैं बरामदे से निकला और एक ऐसी जगह पहुंचा जो ऊंची थी। सबसे पहले उस कॉटेज नुमा घर का जायजा लिया। यह टीला 3 सिमतों से पानी से घिरा हुआ था। एक सिमत में खुश्की का रास्ता था जो मालूम नहीं कहाँ जाता था। फरलांग 2 फरलांग के फासले पर 2 एक टीले और खासी दूर खुश्की पर 2 एक हट्स नजर आ रही थी। इस टीले के अलावा किसी और टीले पर कोई कॉटेज नहीं था और ना ही मेरे सिवा कोई आदमजात था। हर तरफ गहरा सन्नाटा तारी था। बहुत सुकून महसूस हो रहा था। फिजा बड़ी ख्वाबनाक थी। नम आलूद हवा में मिट्टी की सौंधी सौंधी महक रची हुई थी। सामने ही गोदी थी जहां मोटर बोट खड़ी की जाती थी और फिर उसे रस्सी से बांध दिया जाता था। उस वक्त वहां कोई मोटर बोट नहीं थी। मुझे अपना कमरा भी नजर आ रहा था जो पहली मंजिल पर वाक़ था। छत पर भी एक कमरा बना हुआ था। उस कॉटेज के हाथे में दरख्त और पौधे भी थे, क्यारियां भी थी। मैं तेज हवाओं से बचने के लिए अकब हिस्से की तरफ चला गया। वहां सर्वेंट क्वार्टर थे। उसमें शायद सोनिया मुकीम थी। मैं कुछ देर तक खड़ा धूप सेकता रहा। मेरे इल्म में आ चुका था कि मैं कराची ही के किसी दूर उफ्तादा साहली मकाम पर हूँ। दूर, बहुत दूर एक आबादी नजर आ रही थी। शायद वो मनोड़ा था। जब मैं चारों तरफ का जायजा ले चुका तो अंदर चला गया। अब सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। जख्मों में दर्द की जो लहरें उठ रही थी, उनकी वजह से खड़े होना दूभर हो रहा था। मैं ख्वाबगाह में दाखिल हुआ ताकि कुछ देर आराम करके अपने कमरे में चला जाऊं। ख्वाबगाह में दाखिल होते ही मैं उछल पड़ा। दहशत की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में उतरी और रीढ़ की हड्डी को छूती हुई गुजर गई। दूसरे लम्हे में हंस पड़ा।
میں سنگھار میں اس کے قد آدم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ میں نے اس گھر میں پہلی دفعہ آئینہ دیکھا تھا۔ نہ تو میرے کمرے میں کوئی آئینہ تھا اور نہ ہی باتھ روم میں۔ باتھ روم میں دیوار پر جو نشان تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں آئینہ لگا ہوا تھا جسے کسی وجہ سے نکال لیا گیا تھا۔ مجھے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب جو آئینے میں دیکھا تو اپنی حیت قضائی پر ہنسی آ رہی تھی۔ میرا چہرہ پٹیوں میں چھپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں ہی چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میری حالت کسی نقاب پوش جیسی تھی۔ میں چند لمحوں تک اپنا جائزہ لیتا رہا، پھر کمرے کا جائزہ لیا تو ایسا لگا کہ یہ سرگم کا بیڈ روم ہے۔ سرگم کا لباس پلنگ پر بکھرا پڑا تھا۔ اس کے سلیپر، سینڈل اور سنگھار میز پر میک اپ کے لوازمات نظر آ رہے تھے۔ اس بیڈ روم میں لکھنے پڑھنے کی ایک میز تھی۔ میز پر انگریزی کے چند ناول اور رسالے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان ناولوں اور رسالوں کو سرسری انداز سے دیکھا۔ اس قسم کی کتابیں رسالے شریف گھر کی عورتیں کبھی نہیں پڑھ سکتی تھیں۔ ان رسائل اور کتابوں سے اس کے آوارہ مزاج ہونے کا اندازہ ہوتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر میں ٹیلی ویژن اور وی سی آر نہیں تھا۔ میں نے میز کی دراز کھولی تو اس میں کالج میگزین نظر آیا۔ میں اس میگزین کو دیکھ کر چونک پڑا اور بے انتہا خوشی بھی ہوئی کیونکہ یہ میگزین میرے کالج کا تھا۔ اس کے سرورق پر 1964-65 کا سن چھپا ہوا دیکھا تو میرا ہاتھ بے اختیار اس کی طرف بڑھ گیا۔ ان دنوں میں اسی کالج میں پڑھتا تھا۔ میں نے اسی سال گھریلو حالات کی وجہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ میں کالج یونین کا جنرل سیکرٹری ہوا کرتا تھا۔ میں رسالے کی ورک گردانی کر رہا تھا تو میری نظر ایک صفحے پر جم کر رہ گئی جس میں میری تصویر چھپی ہوئی تھی۔ میری تصویر کے گرد سرخ روشنائی سے ایک دائرہ کھینچا ہوا تھا۔ میری تصویر کے برابر ایک اور تصویر تھی جو الگ سے چسپاں کی ہوئی تھی۔ یہ کرنل نیاز کی تصویر تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زیادہ پرانی نہ ہو، جبکہ میری تصویر پرانی تھی۔ لیکن میری تصویر کو دیکھ کر ہر کوئی بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ وہ کرنل نیاز کی جوانی کی تصویر ہے۔ ان 10-12 سالوں میں مجھ میں کافی تبدیلی آ گئی تھی، تاہم مجھ میں اور کرنل نیاز میں اب کوئی خاص فرق نہیں رہا تھا۔ میں نے رسالے کی ان 2 تصویروں کا جائزہ لیا تو میرے ذہن میں گوندا سا لپکا۔ میرے ذہن کے گوشوں میں جیسے روشنی پھیلتی چلی گئی۔ اتفاقاً کہیں سے یہ رسالہ سرگم یا اس کے گروہ کے ہاتھ لگ گیا ہوگا، پھر ان کے سازشی ذہن میں کوئی منصوبہ آ گیا ہوگا۔ میں نے رسالہ رکھنے کے لیے میز کی دراز کھولی تو نہ جانے کیسے میرے ہاتھ سے رسالہ چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ اس میں سے وہ تصویر بھی نکل آئی جسے میرے کمرے سے چرایا گیا تھا۔ میں نے اپنی تصویر فرش سے اٹھائی اور اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر اسے رسالے کے درمیان میں رکھ دیا۔ رسالہ دراز میں رکھتے وقت میری نظر اس پستول پر پڑی جو کونے میں رکھا تھا۔ میں نے پستول اٹھا کر دیکھا تو وہ روسی ساخت کا بھرا ہوا پستول تھا۔ میں نے پستول کو اسی جگہ واپس رکھ دیا۔ میں نے تجسس کے زیر اثر دیوار میں نصب الماری کھولی تو اس میں سرگم کے ملبوسات تھے، انتہائی قیمتی اور بھڑکیلے ملبوسات۔ میں نے الماری کے خفیہ خانے اور درازے کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ پھر خیال آیا کہ الماری کی چابیاں اس کمرے میں کسی جگہ چھپا کر رکھی گئی ہوں گی۔ میں چابیوں کی تلاش میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سرگم کسی بھی وقت واپس آ سکتی تھی۔ میں نے الماری بند کی اور واپس اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا کیونکہ میرا نیچے پائے جانا سرگم کو شک و شبے میں مبتلا کر سکتا تھا۔ بستر پر لیٹا تو میں نے اپنے آپ کو بے حد تھکا ہوا اور نڈھال محسوس کیا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد سینڈوچز کھائے اور کافی پی تو تھکن کسی حد تک دور ہو گئی۔ بدن میں چستی اور توانائی لوٹ آئی۔ میں نے تکیوں کے سہارے نیند براز ہو کر سگریٹ کیس اٹھا لیا۔ سگریٹ نکالتے وقت میری نظر سگریٹ کیس کے کونے پر پڑی جہاں ایک کاغذ چپکا ہوا تھا۔ اس کاغذ کا کونا ذرا سا مڑا ہوا تھا اور پوری طرح چپکنے سے رہ گیا تھا۔ میں نے تمام سگریٹ نکال کر اس کاغذ کے کونے کی پشت کو دیا سلائی کی نوک سے ذرا سا اوپر اٹھایا اور پھر اسے چٹکی میں پکڑ کر کھینچا تو کاغذ نکل آیا۔ یہ دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں پھیل گئیں کہ اندرونی سطح پر ایک نقشہ سا بنا ہوا ہے۔ اس پر حروف کنندہ تھے، میم، سین، ہے، دال، قاف، نون۔ میں نے اس نقشے پر دیر تک دماغ کھپایا، پھر بھی یہ نقشہ میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ اس نقشے میں جو اشاراتی پیغام تھا میرا ذہن اسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نقشے اور اشاراتی پیغام میں یقیناً کوئی راز پوشیدہ تھا۔ میں حیران تھا کہ آخر اس اشاراتی پیغام کی کیا ضرورت تھی، جبکہ اس کاغذ کو سگریٹ کیس میں اس طرح چھپا کر رکھا گیا تھا کہ کسی کے ہاتھ لگنا ممکن نہ تھا۔ میں نے اشاراتی پیغام کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد کاغذ کو دوبارہ پہلے کی طرح سگریٹ کیس کے اندر چپکا دیا اور اس کے چاروں کونوں کو اچھی طرح دبا دیا۔ میں سگریٹ پیتے ہوئے ان حروف کے بارے میں سوچتا رہا جو کسی معمے سے کم نہیں تھے اور انہیں حل کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ مجھے کوئی کام نہیں تھا، لہٰذا یہ معمہ میری دلچسپی اور وقت گزاری کا مشغلہ بن گیا۔ سوچتے سوچتے آنکھ کب لگی کچھ پتہ نہ چلا۔ آنکھ کھلی تو سرگم بستر کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ الجھی اور پریشان سی ہے۔ اس کے چہرے کی شہابی رنگت پر زردی غالب آ گئی تھی۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خوفزدہ ہے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے دل کی اضطراری کیفیت جھانک رہی تھی۔ کرنل، طبیعت کیسی ہے؟ اس نے مجھے بیدار دیکھا تو پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے،
رات ہوتی تو تمہارے انتظار میں تارے گن کر رات کاٹ لیتا. دن تھا اس لیے سو گیا. کرنل ڈیئر، میں تمہاری پسند کا برانڈ لے کر آئی ہوں جو بڑی مشکل سے ملا ہے. میں نے تکیے پر گردن گھما کر میز کی طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی. وہاں 555 کے سگریٹ کا ایک کارٹن رکھا تھا. میں تمہارے لیے مچھلی اور جھینگے بھی لائی ہوں. اب تم اٹھ کر منہ ہاتھ دھو سکتے ہو. دھو لو، نہیں تو میں دھلا دوں. شکریہ، تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو. سنا ہے کہ شیر منہ نہیں دھویا کرتے. میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا. میں چائنیز کھانے لے آئی ہوں. میں کپڑے تبدیل کر کے انہیں گرم کرتی ہوں. پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی. وہ جتنی بار بھی کمرے میں آئی میں نے اسے متوحش پایا. جیسے جیسے دن ڈھلتا جا رہا تھا اس کی پریشانی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. پریشانی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور میں نے پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا. میں چاہتا تھا کہ وہ خود ہی کچھ بتائے. اس نے 2-1 بار مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی. میں خاموش تماشائی بنا اس کی بے چینی کا تماشا دیکھتا رہا. دن میں سونے کی وجہ سے رات 11 بجے تک میں جاگتا رہا اور جب میری پلکیں نیند سے بھاری ہونے لگی تو میں نے کہیں دور سے موٹر بوٹ کے انجن کی آواز سنی. آواز لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی. میری نیند اڑ گئی اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا. اتنی رات گئے کون آ رہا ہے؟ شدید سردی تھی اور باہر سنسناتی ہوئی تیز ہوا کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. پھر خیال آیا کہ ظہیر ریحان ہوگا، مگر اسے تو کل آنا تھا. وہ کل نرس کو ساتھ لے کر آنے والا تھا. اس بات کا بھی امکان تھا کہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سرگم کے پاس آ رہا ہو. 10 منٹ بعد ایک موٹر بوٹ گودی میں آ کر رکی. چند منٹ تک گہرا سناٹا چھایا رہا. موٹر بوٹ کے رکتے انجن بند ہو گیا تھا. پھر میں نے باتوں کی آوازیں سنی. سرگم اور ایک مرد آپس میں تیز لہجے میں باتیں کر رہے تھے. ایک لفظ بھی میرے پلے نہیں پڑ رہا تھا. سرگم 2-1 بار ہذیانی انداز میں چیخی بھی تھی. مرد کا لہجہ بھی ہذیانی تھا. معلوم نہیں دونوں کس بات پر الجھ رہے تھے. اچانک سناٹے میں یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے. گولیوں کی آوازیں سکوت کا سینہ چیر کر سکوت میں ہی ڈوب گئی. کچھ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کس نے کس پر فائر کیا ہے. کسی کی چیخ بھی نہیں سنی تھی. ممکن ہے کہ مرنے والا چیخ ہی نہ سکا ہو. مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ نیچے جا کر دیکھتا. میرا ادھر جانا خطرے سے خالی نہ تھا. موٹر بوٹ میں جو شخص بھی آیا تھا وہ سرگم کا دشمن تھا اور شاید اس نے سرگم کی جان لے لی تھی. میں حیران تھا کہ آخر ان دونوں میں کس بات پر تکرار ہوئی ہوگی جس کا نتیجہ خون خرابے کی صورت میں نکلا. سوچتے سوچتے میں اچھل پڑا. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شخص نجمہ نیاز کا کوئی آدمی ہو اور میری تلاش میں یہاں آیا ہو. یہاں پہنچ کر اس نے سرگم سے مجھے مانگا ہو. سرگم نے انکار کیا ہوگا جس کے نتیجے میں اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے ہوں گے. اس خیال سے مجھے جھرجھری سی آ گئی. خوف کی لہر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا. زخموں اور کمزوری نے مجھے بزدل بنا دیا تھا. اگر میں صحت مند ہوتا تو بے دھڑک نیچے جا کر دیکھتا کہ کیا معاملہ ہے. دفعتاً ایک خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب وہ میری تلاش میں اندر آ جائے. اس خیال کے تحت میں کمبل ایک طرف پھینک کر پلنگ سے اترا اور دروازے کی طرف بڑھا. میرے پیر کئی کئی من بھاری ہو رہے تھے. دروازے کے پاس پہنچنے تک میں پسینے میں بھیگ چکا تھا، حالانکہ اندر بھی شدید سردی تھی. میں نے اندر سے کنڈی لگا دی اور چند لمحوں تک دیوار سے پشت ٹکائے کھڑا رہا. میری سانسیں ابھی تک قابو میں نہیں آئی تھی. پھر میں نے دروازے سے کان لگا دیا. اس وقت خیال آیا کہ کاش میں نے سونیا سے پستول مانگ لیا ہوتا. آج وہ میرے کتنے کام آتا. اسی عالم میں کو 15-20 منٹ گزر گئے لیکن کوئی آہٹ سنائی نہ دی. نیچے ایسا سناٹا طاری تھا جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو. میں یہ سوچنے لگا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی گولی کا شکار ہو گئے ہوں گے جبھی تو آواز نہیں آ رہی. دفعتاً میں نے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی. نیچے نشست گاہ میں قدموں کی چاپ گونجنے لگی جیسے کوئی کسی کی تلاش میں ہو. پھر میں نے کئی کمروں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سنی جیسے کوئی ایک ایک کمرے میں جھانک کر کسی کو تلاش کر رہا ہو. شاید وہ شخص سرگم کو قتل کرنے کے بعد میرے خون کا پیاسا ہو رہا تھا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، کس طرح اپنی جان بچاؤں. یہ خون آشام بھیڑیاں میری جان لیے بغیر نہیں جائے گا. میں نے حوصلہ مجتمع کر کے کمرے میں نظر دوڑائی. میں کسی ہتھیار کی تلاش میں تھا. میں اس آسانی سے کسی کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا تھا. کمرے میں ملگوجی سے روشنی تھی جو زیرو کے بلب کی تھی. مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ سکی جو میرے کام آ سکتی. کرسی اور میز تھی مگر میں اسے اٹھا کر اپنے دشمن پر پھینک نہیں سکتا تھا اس لیے کہ میرے جسم اور ہاتھوں میں اتنی توانائی نہیں تھی اور پھر میرے زخم بھی ابھی کچے تھے. پھر وہ جان لیوا لمحہ آ گیا جس کے لیے میں پریشان تھا. میں نے قدموں کی چاپ سیڑھیوں پر سنی. کوئی اوپر آ رہا تھا، آہستہ آہستہ، بے حد محتاط انداز میں. میں شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا انتظار کرتا رہا. اپنے جسم کی بچی کھچی طاقت کو مجتمع کر رہا تھا. میرا ذہن تیزی سے کوئی ایسی تدبیر سوچ رہا تھا جس سے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں. دفعتاً سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ رک گئی. چند لمحوں تک سناٹا رہا جیسے وہ اندر داخل ہونے کی کوئی تدبیر سوچ رہا ہوں.
वक्त की नब्ज जैसे रुक गई थी और शायद मेरे दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया था। मेरा जिस्म पसीने से शराबोर हो रहा था। जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन था। वो शख्स सीढ़ियां उतर के जीने की तरफ चल दिया। फिर कदमों की आहटें मौधूम होती चली गईं। चंद लम्हों के बाद बैरूनी दरवाजा खुलने और बंद करने की आवाज़ सुनाई दी और फिर वही सन्नाटा छा गया। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इत्मीनान का गहरा सांस लिया। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना दुश्वार लग रहा था। मैं पलंग की तरफ बढ़ा तो चाल में लड़खड़ाहट आ गई। मैं बिस्तर पर लेटा तो बेहद आराम और सुकून महसूस हुआ और मुझे अपने आसाब हल्के फुल्के महसूस होने लगे। मैं आंखें बंद करके गहरी सांसें ले रहा था कि मोटर बोट के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। दूसरे लम्हे वो चल पड़ी थी। कातिल वापस जा रहा था। इस बात का कवी इम्कान था कि कातिल सरगम की लाश को दरवाजे के बाहर छोड़ गया हो ताकि वो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सके, मुझे उस कत्ल के केस में फंसा सके। वो यही कुछ सोचकर वापस चला गया था। कल या कुछ देर बाद पुलिस आकर सरगम के बारे में मुझसे पूछ सकती थी। उसकी लाश मेरे लिए परेशानी का बायस बन सकती थी। मैं किसी भी तरह पुलिस को मुतमईन नहीं कर सकता था। इस सूरत में जेल की हवा खाना मेरे लिए लाजमी था। अब मेरे सामने बचाव की कोई सूरत नहीं थी। दफतन मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की तरह आया कि क्यों ना यहाँ से फरार हो जाऊं। अब यहाँ रुकना फजूल था क्योंकि सरगम की मौत के बाद हालात अक्सर बदल गए थे। यहाँ से निकल जाने में ही बेहतरी थी। मैं कानून के हत्थे चढ़ने से बच सकता था। मैं अपने कमरे से निकलकर जेरी हिस्से की तरफ जा रहा था तो मोटर बोट की आवाज़ मौधूम होकर खामोश फिजा में डूब चुकी थी। नशिशगाह में पहुंचा तो ख्याल आया कि मैं मोटर बोट चला सकूंगा। इस शदीद सर्दी और तेज हवाओं का मुकाबला कर सकूंगा। ये सोचता हुआ बैरूनी दरवाजे को खोलने के लिए बढ़ा तो पता चला कि बाहर से कुंडी लगी हुई है। गोया मुझे इस जगह कैद कर दिया गया था। मुझे फांसी का नादीदा फंदा अपनी गर्दन के गिर्द तंग होता महसूस होने लगा और जिंदगी में पहली बार मैं अंदेशा हाय दूर दराज से थर थर कांपने लगा। जेरी हिस्से में दरवाजा बंद करने का शोर गूंज कर रह गया। कितने ही लम्हे गुजर गए। ना तो कोई ऊपर आया और ना ही कोई आहट महसूस हुई। एक हौलनाक सन्नाटा तारी था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे मुझे यकीन होता गया कि सरगम ने उस शख्स को कत्ल करके उसकी लाश टीले के करीब दफन कर दी है। क्या सरगम ऐसा कर सकती है? मेरे जहन के गोशे में यह सवाल पैदा हुआ। क्या वो किसी मर्द की लाश खींचकर टीले पर ले जा सकती है? उसका सरापा मेरी नजरों में लहराने लगा। उसका गुदास जिस्म पुरकशिश ही नहीं था बल्कि उसका अंग अंग तारों की तरह कसा हुआ था। वो एक सेहतमंद और तवाना औरत थी। उसके लिए किसी मर्द की लाश को टीले तक ले जाना, खींच कर ले जाना मुश्किल नहीं था। ये सब कुछ सोचते सोचते मैं सो गया और जब बेदार हुआ तो सुबह हो चुकी थी। कमरे में धूप फैली हुई थी। मुझे रात का वाकया याद आ गया। मैं उस वाकये के बारे में सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाजा खुला और सरगम अंदर दाखिल हुई। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो किसी तरोताज़ा फूल की मानन शगुफ्ता नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर किसी किस्म का खौफ या इस्तराब नहीं था। वो बड़ी पुरसकून और खुश दिखाई दे रही थी। वो मेरे लिए भाप उड़ाती गर्मा गर्म चाय लेकर आई थी। मैं हैरत से उस औरत को देख रहा था जो किसी मर्द को मौत की नींद सुलाकर इस तरह मुतमईन थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मेरी हैरत को भांप लिया। क्या बात है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? रात मैंने एक डरावना ख्वाब देखा था कि तुमने एक आदमी को कत्ल कर दिया है। क्या? वो उछल पड़ी। उसके चेहरे का रंग मुतगैर हो गया। चाय प्याली में छलक गई। तो तुमने मुझे किसी को कत्ल करते देखा था? तो क्या वो ख्वाब था? मैं अनजान बन गया। देखो कर्नल, मुझे फरेब देने की कोशिश ना करो। सच सच बताओ, तुमने ये वाकया कहाँ खड़े होकर देखा था? सरगम के लहजे में तशवीश थी। मैंने जवाब देने के बजाय उसके चेहरे पर नजरें मरकूज कर दी जो चांद के मुमासिल था। उसके शाने पर बेतरतीबी से बिखरी जुल्फे नागिन बन गई थी। उसकी तहैयर ज़दा आंखों में अजीब सा तिलिस्म था। उसने मुझे अपनी तरफ देखते पाया तो बेख्तियार मुस्कुरा दी। मैंने तुमसे कुछ पूछा था, टुकर टुकर सूरत देखने को नहीं कहा था। रात मैंने बिस्तर पर लेटे हुए यूं महसूस किया जैसे कोई कत्ल की वारदात हुई हो। मैंने मुख्तसर तौर पर उसे वारदात का वाकया सुना दिया। मेरा जवाब सुनकर उसने गहरी सांस ली। मेज से चाय की प्याली उठाकर मेरी तरफ बढ़ाई। लो, चाय पी लो, ठंडी हो रही है। तो तुम्हें अपनी बात का जवाब मिल गया, मगर मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिला। ये समझो कि मैंने तुम्हें एक नाक के हाथों मरने से बचा लिया। रात कर्नल नजीब हम दोनों को कत्ल करने आया था। कौन है कर्नल नजीब, और ये हमें क्यों कत्ल करना चाहता था? अगर तुम अपनी याददाश्त से महरूम ना होते तो ये सवाल कभी ना करते। वो तुम्हारा बड़ा भाई और मेरा शौहर था, गद्दार। नफरत और हिकारत से उसका मुंह बन गया। पहले वो हमारे मिशन में शामिल था, लेकिन अब वो हमारा दुश्मन हो गया था। रात यहाँ आकर वो मुझे कत्ल करने और गिरफ्तारी की धमकियां दे रहा था कि मैंने मौका पाकर उसे जहन्नुम रसीद कर दिया।
تمہیں قتل کے الزام میں گرفتار بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ مجھے گرفتار تو اس وقت کیا جائے گا نا جب کوئی ثبوت ملے گا۔ جب لاش کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو قتل کا ثبوت کہاں سے ملے گا؟ تم فکر مت کرو اور اسے ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اس واقعے کو اپنے سینے میں ہی دفن کر دو، ورنہ تم بھی کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤ گے۔ میں نے سوچا کہ اس سے پوچھوں کہ اس نے لاش کا کیا کیا، مگر کچھ سوچ کر اپنی زبان بند ہی رکھی اور چائے پینے لگا۔ وہ بستر سے اٹھ کر بولی، جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، میں اتنی دیر میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ ظہیر نرس کو لے کر آنے ہی والا ہوگا۔ 11 بجے ظہیر نرس کو لے کر آن پہنچا۔ نرس نے پٹیاں بدلنے کے بعد مجھ سے کہا، آپ دوائیاں تو یہی جاری رکھیں، یہ آخری پٹیاں ہیں، 2-1 دن بعد انہیں اتار پھینک دیں، اس کے بعد پٹیوں کی ضرورت نہیں، البتہ 2-3 روز زخموں پر مرہم لگاتے رہیں۔ نرس بوٹ میں روانہ ہو گئی تو میں بستر سے نکل کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا اور بوٹ کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ میں نے کھڑکی کے پاس سے ہٹتے وقت ڈاک پر ظہیر اور سرگم کو دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ وہ دونوں بھی ایک بوٹ میں سوار ہو رہے تھے۔ سرگم کے ہاتھ میں کدال تھی اور ظہیر کے ہاتھ میں بیلچا تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کا پردہ کھینچ دیا، پھر ایک جھری سے ان دونوں کے حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا۔ ان کی بوٹ تیزی سے ٹیلے کی طرف جا رہی تھی۔ دفتن یاد آیا کہ جب سرگم نے الماری کھولی تھی تو مجھے اس میں ایک دوربین بھی نظر آئی تھی۔ میں نے جا کر الماری کھولی تو اس میں دوربین موجود تھی۔ میں دوربین لے کر کھڑکی کے پاس پہنچا تو وہ بوٹ سے اتر کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ ٹیلے پر چڑھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد سرگم ظہیر کو تختوں کے ایک ڈھیر کے پاس لے گئی اور رک گئی۔ اس نے ظہیر کو اشارے سے کچھ کہا، پھر دونوں نے سامان زمین پر رکھا اور تختوں کو ہٹانا شروع کر دیا۔ تختوں کے ہٹتی زمین نظر آئی تو سرگم نے حواس باختہ ہو کر ظہیر کی طرف دیکھا۔ وہاں انسان تو کیا، کسی چوہے کی بھی لاش نہیں تھی۔ ظہیر حیرت بھری اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سرگم نے پاگلوں کی طرح ٹیلے کا ایک چکر لگایا۔ وہاں کرنل نجیب کی لاش نہیں تھی۔ لاش غائب پا کر سرگم کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ظہیر نے اگر اس کو سہارا نہ دیا ہوتا تو شاید وہ چکرا کر گر پڑتی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ظہیر بھی حواس باختہ نظر آ رہا تھا۔ واپسی پر سرگم کی حالت کسی مردے سے بھی بدتر ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً دوربین الماری میں رکھی اور کمرے کا دروازہ اس طرح بند کیا کہ اس میں معمولی سی جھری باقی رہ گئی۔ پھر میں بستر پر لیٹ گیا۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ دونوں آئے تو میں نے آہٹوں سے محسوس کیا کہ وہ نشستگاہ کے بجائے خوابگاہ میں چلے گئے ہیں۔ سرگم کو شاید آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے دروازے پر پہنچ کر اسے کھولا اور زینے پر قدم رکھا تو میرا خیال درست ثابت ہوا۔ خوابگاہ سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ہمدن گوش ہو گیا۔ اب کیا ہوگا ریحان؟ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ظہیر ریحان اسے سمجھانے لگا۔ جانتے ہو اس کے زندہ بچ جانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب کی موت، دردناک موت۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رات تم نے کو ڈراؤنا خواب دیکھا ہو اور تم نے اسے خواب میں قتل کیا ہو؟ تم میرا پستول دیکھ سکتے ہو، اسے میں تم نے ہی لوڈ کیا تھا نا۔ اب اس میں 6 کے بجائے 4 گولیاں ہیں، ذرا چیک کرو پلیز۔ میں نے میز کی دراز کھلنے کی آواز سنی، پھر ظہیر ریحان کی آواز گونجی، تم ٹھیک کہتی ہو، اس میں 4 گولیاں ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف زخمی اور بے ہوش ہوا ہو، تم نے سمجھا کہ کرنل مر گیا، حالانکہ میں نے پہلے تو دھوکے سے اس کے سر پر آہنی سریے سے وار کیا تھا۔ وہ بے آواز بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا تو میں نے اس کے سینے کا نشانہ لے کر ایک کے بعد دیگرے 2 گولیاں ماری تھی۔ وہ میری نظروں کے سامنے تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ پھر میں اسے بوٹ میں ڈال کر ٹیلے پر لے گئی۔ اسے اوپر لے جانے میں مجھے دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ میں نے اس کی لاش تختوں سے ڈھک دی تھی تاکہ تم آ جاؤ تو قبر کھود کر اسے دفن کر دوں، مگر وہ تو ہمارے لیے قبر کھود گیا۔ میری تو عقل کام نہیں کری۔ آخر اس کی لاش کون لے گیا؟ وہ اس کی لاش کا کیا کرے گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ زخمی حالت میں ہو اور تختے ہٹا کر نکل گیا ہو، مگر تختے تو جو کہ تو رکھے تھے جیسے میں رکھ کر آئی تھی۔ اس نے شاید تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا ہو، پر وہ گیا کیسے ہوگا؟ میں صبح 5 بجے تک جاگتی رہی ہوں، میں نے کسی بوٹ کے انجن کی آواز نہیں سنی۔ اتنی رات گئے اور اس قدر شدید سردی میں ادھر کون آ سکتا ہے؟ ادھر تو گشتی بوٹ بھی شاز و نادر ہی آتی ہے۔ اگر کوئی آتا تو میں اس سے بے خبر نہ رہتی۔ شاید وہ تیرتا ہوا نکل گیا ہو۔ اس شدید سردی میں کوئی زخمی آدمی تیر ہی نہیں سکتا، اچھے اچھوں کی قلفی جم جائے۔ ایک بات کا امکان ہے۔ ظہیر جیسے اچھل پڑا۔ کس بات کا؟ جس وقت وہ تختوں سے نکل کر نیچے جا رہا ہو وہ پانی میں جا گرا ہو اور اس کی لاش پانی کی تہ میں پڑی ہو۔ ہاں، اس بات کا امکان ہو سکتا ہے۔ سرگم کے لہجے میں جان پیدا ہو گئی۔ ہمیں اس کی لاش کا پتہ چلانا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی لاش اوپر آ جائے، کسی نے دیکھ لیا نا تو مصیبت آ جائے گی۔ کیا تمہارے پاس غسل کا مردانہ لباس ہے؟ برابر والے کمرے کی الماری میں رکھا ہے، وہاں سے لے لو، میں بھی پیراکی کا لباس پہن کر آتی ہوں۔
کچھ دیر بعد میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور میرے ہاتھ میں دوربین دبی ہوئی تھی. میں ان دونوں کو ڈاک پر دیکھ رہا تھا. وہ بوٹ میں سوار ہو رہے تھے. پھر بوٹ اس ٹیلے پر جا پہنچی. انہوں نے پیراکی کے لباس پہن لیے. میری نگاہ سرگم پر جم کے رہ گئی. وہ پیراکی کے لباس میں تھی، شرم و حیا سے بالاتر، کسی مغربی عورت کی طرح بے حجاب. دفتن اس نے کسی ماہر پیراک کی طرح پانی میں چھلانگ لگائی تو مجھے ایسا لگا کہ پانی کی سطح پر بجلیاں سے تڑپ گئی ہوں. وہ کوئی 1 گھنٹے تک پانی میں لاش تلاش کرتے ہوئے ڈوبتے ابھرتے رہے اور پھر ناکام واپس آ گئے. سرگم لباس تبدیل کر کے مجھے دیکھنے آئی تو میں سوتا بن گیا. اس کے جانے کے 10 منٹ بعد میں نے پھر دروازہ کھولا اور جھری بنا کر کان لگا دیے. وہ دونوں کافی پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے. سرگم کہہ رہی تھی، جب تک لاش کا پتہ نہیں چل جاتا مجھے چین نہیں آئے گا. 2 ایک دن بعد لاش خود اوپر آ جائے گی تو کسی اور مقام پر ہوگی اور اس قدر مسخ ہو چکی ہوگی کہ اس کی شناخت نہیں ہو سکے گی، اور اگر ہو بھی گئی تو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. قانون کا ہاتھ تم تک پہنچنے سے پہلے ہی تمہیں اپنی لانچ کے ذریعے میں پڑوسی ملک میں پہنچا دوں گا. تم جاؤ اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ لاش کا پتہ تو نہیں چل گیا. کوئی بھی اہم بات ہو تو مجھے فون پر اطلاع دینا، میں ویٹ کروں گی. جو حکم میری سرکار. کچھ دیر پہلے جو قیامت دیکھی تھی نا، اسے دیکھنے کے بعد. ظہیر کا جملہ ادھورا رہ گیا. دفتن گہرے سکوت میں ایک شور سا سنائی دیا تھا. سرگم کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی. یہ تو گشتی پولیس کی لانچ ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے ہاتھ کرنل کی لاش لگ گئی ہو یا وہ خود کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچ گیا ہو. خود کو قابو میں رکھو سرگم. اب جو بھی حالات پیش آئیں ان کا سامنا تو کرنا پڑے گا. میں دروازے سے ہٹ کر کھڑکی کے پاس جا پہنچا. سرگم کا خیال درست ثابت ہوا. یہ گشتی پولیس کی لانچ تھی. اس لانچ میں 10 مسلح سپاہی اور چند شہری نظر آ رہے تھے. ان میں ایک ادھیڑ عمر کا مرد، عورت اور نوجوان لڑکی عرشے پر نظر آ رہے تھے. جیسے جیسے لانچ قریب آتی جا رہی تھی ان کے خد و خال واضح ہوتے جا رہے تھے. جب لانچ ڈاک پر پہنچی تو میں نے ان تینوں کو پہچان لیا. وہ ڈاکٹر غنی، بلقیس اور ذکیہ خانم تھی. یہ لوگ کس لیے آ رہے ہیں؟ میں نے حیرت سے سوچا. کوئی 10 منٹ بعد میرے کمرے میں ایک ڈرامائی منظر تھا. 4 مسلح پولیس مین ڈاکٹر غنی، بلقیس اور ذکیہ خانم کو لے کر میرے کمرے میں داخل ہوئے تھے. ان لوگوں کے ساتھ پولیس انسپکٹر بھی تھا. سب سے پیچھے سرگم اور ظہیر تھے. ظہیر پریشان نظر آ رہا تھا. سرگم اس کے پیچھے کھڑی تھی. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. چہرہ سفید پڑ گیا تھا. آنکھوں سے مایوسی اور خوف کی ایسی کیفیت جھانک رہی تھی کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا. اس نے مجھے ایسی متلجی نظروں سے دیکھا جیسے میں کوئی جج ہوں اور اسے پھانسی کا حکم دینے والا ہوں. وہ مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی. اس وقت وہ پوری طرح میرے رحم و کرم پر تھی. میں اس کے کھیل کا خاتمہ کر سکتا تھا اور اسے کرنل نجیب کے قتل کے الزام میں گرفتار کروا سکتا تھا. میں اس مکان میں قید سے تنگ آ چکا تھا کیونکہ میں کسی آزاد پنچھی کی سی زندگی بسر کر رہا تھا. میں ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں کھلونا نہیں بننا چاہتا تھا. سرگم کا ارادہ تھا کہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے بعد مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گی. وہ بظاہر بڑی نرم و نازک اور حسین تھی مگر اندر سے ایک سفاک اور بے رحم قاتل تھی. مجھے سونیا کی باتیں یاد آ گئیں. وطن کی سالمیت کے لیے میرا یہاں رہنا بہتر تھا. مجھے یہاں رہ کر اس گھناؤنی سازش کا پتہ چلانا تھا. دوسرے لمحے میرے دل کی نفرت دب گئی. یوں بھی اس نے مجھے اپنی حشر سامانیوں سے ایسا اسیر بنا لیا تھا کہ اسے چھوڑ کر جانے کا جی نہیں چاہتا تھا. کچھ دیر پہلے میں نے اسے جس عالم میں دیکھا تھا اس نے مجھ پر نشہ سے طاری کر دیا تھا اور وہ نشہ بھی اترا نہیں تھا. میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھا کہ ذکیہ بولی، انسپکٹر صاحب، کہ کرنل نیاز جنہیں ڈاکٹر صاحب کے یہاں سے اغوا کیا گیا تھا. ذکیہ کو میں نے رات کے وقت ملگوجے اندھیرے میں دیکھا تھا اور اب اسے دن کے اجالے میں دیکھ رہا تھا. وہ براؤن قمیض اور اسی رنگ کے فلیپر میں تھی مگر اس کا سویٹر گول بند گلے، پوری آستین اور سیاہ رنگ کا تھا. وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی. وہ ایک مہکتی ہوئی نرم و نازک سی کلی تھی. اس کا چہرہ دیکھ کر دل کے ارمان جیسے جاگ اٹھتے تھے. اس کا چہرہ آئینے کو آئینہ دکھا رہا تھا. آنکھیں کیف آور جام لٹا رہی تھی. ذکیہ خانم اور سرگم حسن و جمال کے 2 پیکر تھے. ایک تر و تازہ کلی اور دوسرا مہکتا ہوا پھول، مگر دونوں میں جوانی اور حسن کی تابانی یکساں تھی. ایک نئی شراب تھی اور ایک پرانی. نشہ دونوں میں تھا. انسپکٹر میرے قریب آ اور اس نے اپنی دونوں ایڑیاں ملا کر مجھے سلوٹ کیا. سر، مس خانم نے آپ کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی کہ فردوس بیگم اور سرگم نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے آپ کو 1 ہفتے سے پہلے اغوا کروا لیا تھا. اغوا؟ میں نے آواز بدل کر یہ تاثر دیا کہ میرا گلا خراب ہے اور نزلہ زکام سے آواز پر اثر پڑا ہے. میرے لہجے میں شدید حیرت تھی. مجھے اغوا کیا گیا ہے؟ دو انسپکٹر، مس ذکیہ خانم کو غلط فہمی ہوئی ہے. ذکیہ لپک کر میرے پلنگ کے پاس آئی. اس کی آنکھوں میں شدید حیرانی تھی. کرنل، آپ اسے غلط فہمی کہہ رہے ہیں؟ میں کوئی لڑکی تو نہیں
جو مجھے اغوا کیا جائے؟ میں نے مسکرا کر کہا، کیا اس ڈائن نے آپ پر جادو کر دیا ہے؟ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں آ رہا تو ڈاکٹر غنی اور بلقیس سے پوچھ لیں، یہ دونوں گواہ ہیں کہ آپ کو کس طرح اغوا کیا گیا تھا۔ بلقیس نے بستر کے پاس آ کر ذکیہ خانم کی تائید کی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم قانون کی مدد لے کر آئے ہیں۔ ہماری گواہی اور آپ کے بیان پر اس مکار عورت کو گرفتار کر لیا جائے گا جو آپ کی بیوی بن کر اس روز میرے گھر آئی تھی تاکہ اغوا کا پلان بنا سکے۔ میری نگاہ سرگم کی طرف اٹھی۔ وہ مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اس کی کشادہ آنکھیں مجھ سے بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ میرے فیصلے کی منتظر تھی۔ کمرے میں سکوت سا چھا گیا۔ پھر میں نے اس سکوت کو توڑا۔ ڈاکٹر، آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے اغوا نہیں کیا گیا تھا، میں اپنی مرضی سے گیا تھا اور میرے دوستوں نے مذاق کیا تھا جس کا آپ لوگ غلط نتیجہ اخذ کر رہے ہیں۔ وہ مذاق تھا؟ بلقیس اچھل پڑی۔ ان لوگوں نے ہماری مشقیں کس لی تھی، ہمیں افشائے راز پر قتل کی دھمکیاں دی تھی اور وہ سب کے سب کلاشنکوف اور ریوالوروں سے لیس تھے۔ کرنل، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا برین واش کر دیا گیا ہو؟ فضا کو اچانک اور غیر متوقع طور پر بدلتے دیکھ کر سرگم اور ظہیر کی جان میں جان آئی اور ان کے حوصلے بھی بلند ہو گئے۔ سرگم پیچھے سے نکل کر انسپیکٹر کے قریب آ گئی۔ میں نے قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنا فرض ادا کیا ہے اور آپ کے ساتھ تعاون کیا۔ دراصل خاندانی معاملہ ہے۔ مس ذکیہ خانم نے ذرا سی بات کو فسانہ بنا دیا۔ پلیز اب انہیں آرام کرنے دیں۔ ڈاکٹروں کی سخت ہدایت ہے کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کرنل کو اسپتال داخل کرانے کے بجائے گھر کیوں لے آئیں؟ انسپیکٹر نے سرگم سے پوچھا۔ آپ یہی سوال ان دونوں میاں بیوی سے کیوں نہیں کرتے کہ یہ کرنل کو شدید زخمی حالت میں اپنے گھر کیوں لے گئے، اسپتال کیوں نہیں لے کر گئے؟ کیا پولیس بھی ایک شدید زخمی کو اسپتال کے بجائے کسی ڈاکٹر کے گھر منتقل کر دیتی ہے؟ ظہیر کا لہجہ تند تھا۔ ہمارے کلینک میں کوئی بستر خالی نہیں تھا، ہمیں اپنے گھر میں بھی کلینک رکھا ہوا ہے جہاں علاج معالجے کی تمام سہولتیں موجود ہیں۔ ہم نے کرنل کے علاج میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور ان کا پوری توجہ اور اسی جذبے سے علاج کیا گیا جیسے کرنل ہمارا بیٹا ہو۔ بلقیس نے جواب دیا۔ ذکیہ خانم کے سینے میں افسوس کے تلاطم اور چہرے کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر بری طرح کھول رہی ہے۔ وہ بلقیس کا بازو تھام کر بولی، اس ڈائن نے کرنل کو ورغلایا ہے، میں نمٹ لوں گی اس سے، آئے چلیں۔ میں ذکیہ، اپنے الفاظ واپس لیں۔ ظہیر کو غصہ آ گیا۔ اگر نہ لوں تو کیا کر لو گے؟ ظہیر بوکھلا گیا۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ کسی معزز خاتون کے بارے میں اس قسم کے الفاظ۔ شٹ اپ، میں اچھی طرح جانتی ہوں کون معزز اور کون نہیں، اور کس کے بارے میں مجھے کیا کہنا چاہیے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم کون ہو اور کیا ہو۔ بہتر ہوگا کہ اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ۔ مسٹر ظہیر، پلیز آپ خاموش ہو جائیں۔ سرگم نے اسے بحث سے روکا، پھر انسپیکٹر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہے تو نیچے تشریف لے چلیے، مریض کے آرام میں خلل پڑ رہا ہے۔ چلیے، ہم لوگ اب چلتے ہیں۔ انسپیکٹر دروازے کی طرف بڑھا۔ سنیے، میں نے بلقیس کو مخاطب کیا، میں آپ دونوں کا احسان ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گا۔ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک دعاؤں میں یاد کرتا رہوں گا آپ کو۔ میں جیسے ہی صحتیاب ہوں گا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے حاضر ہو جاؤں گا۔ کرنل، شکریہ ہمارا نہیں بلکہ ان لوگوں کا ادا کرنا جو تمہیں موت کے منہ میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ یہ دونوں زہریلے ناگ ہیں، پھر بھی تم ان کے یہاں رہنے پر مجبور ہو، شاید اس ناگن کے۔ ڈاکٹر غنی نے ذکیہ کا بازو پکڑ لیا۔ چلو بیٹی، اپنے غصے کو قابو میں رکھو، قدرت کو شاید یہی منظور ہے، شاید اسی میں اس کی کوئی بہتری پوشیدہ ہو۔ سرگم کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ذکیہ خانم کے انداز تخاطب پر اندر ہی اندر کھول رہی ہے۔ وہ شاید ذکیہ کو کوئی سخت جواب دینا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر غنی نے ذکیہ سے جو کچھ کہا اس کی وجہ سے سرگم کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا، اور پھر ڈاکٹر غنی ذکیہ خانم کو لے کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ وہ لوگ کمرے سے نکلے تو سرگم اور ظہیر بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو نامراد واپس جانا پڑا، مگر مجبوری تھی کہ میں چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ میں نقلی کرنل تھا۔ میرا راز ان لوگوں پر ظاہر ہو جاتا تو وہ لوگ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے، اور پھر مجھے تو اپنے نادیدہ وطن پرست دوست کی ہدایت پر یہاں رہنا تھا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی کہ ایک مصیبت سر سے ٹل گئی ہے۔